बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन व औलियाइ उम्मतिहि अजमईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन इकराम, अज़ीमुल मर्तबत ख़ाजगान चिश्त अहले बहिश्त की हालात व तालीमात पर मुश्तमिल मशहूर व मारूफ़ किताब सियरुल अख़्ताब, जिसे तज़किरा ख़ाजगान चिश्त भी कहा जाता है, उसी का सिलसिलेवार दर्स आप हज़रात के सामने हैं। और आज की इस नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे सरखील सिलसिला चिश्तिया, बल्कि सरखील औलियाए उम्मत, तमाम उम्मत मोहम्मदिया की जितने औलियाए किराम हैं, उनके इमाम, उनके पेशवा और उनके रहबर मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के फैज़ याफ़्ता आपके मुरीद और ख़ास खलीफा ख्वाजा ख्वाजगा हज़रत इमाम हसन अल बसरी रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो अज़ीमुल मर्तबत ज़ात का नाम है जिसने फैज़ान मुर्तज़वी को उम्मत तक पहुँचाया और बेशुमार औलिया अल्लाह आपके सलासिल से वाबस्ता हुए और फैज़ हासिल किया। आप क़ुत्बुल अख़्ताब और पीर रोशन ज़मीर, मुस्तजीबुद दावात, बेशुमार ख़ुसूसियात के हामिल। सियरुल अख़्ताब की रिवायात के मुताबिक आपकी कुनियत अबू मोहम्मद और दूसरी कुनियत अबू सईद और तीसरी कुनियत अबी नस्र है। आपका नाम हसन है। आप को सूफिया इकराम मखज़न सख़ा व इल्म, गंजीन हया व हिल्म और रासदान अलफ़ख्र व फ़ख्री के अलक़ाब से मुखातिब करते हैं। आप मौलाए कायनात के जय्यद खुलफ़ा में शुमार होते हैं और सूफिया के नज़दीक ये बात मशहूर है, सियरुल अख़्ताब ही नहीं बेशुमार कुतुब तसव्वुफ़ में या औलिया की सीरत में वाक़या मौजूद है कि शब मेराज आक़ाए करीम सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खिरख़ा मुबारक अता हुआ था, वो आपने मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन वल मोमिनात सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को इनायत फरमाया। वही खिरख़ा मुबारक सियरुल अख़्ताब की रिवायत के मुताबिक वो कम्मल का था। दूसरी किताबों में सिर्फ खिरख़े का ज़िक्र है, उसकी किस्म का ज़िक्र नहीं। तो हज़रत शेखुल हदिया फरमाते हैं कि कम्मल का खिरख़ा मुबारक था जो मौला अली को मिला और मौला अली ने ख्वाजा हसन बसरी को वो इनायत फरमाया। तो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी उस खिरख़ा मुबारका के वारिस बने और आपको सरे दफ्तर जमी औलिया अल्लाह कहा जाता है। तमाम लोगों को रुश्द व हिदायत के ज़रिए सही राह दिखाना और मारिफत इलाही से क़रीब करना आपका मकसद हयात था। तमाम औलिया अल्लाह बंदों को खुदा के क़रीब करते हैं, मारिफत हक़ से आगाह करते हैं, यही आपका मकसद हयात था। आप शुरू से किसी वक्त भी तजावुज़ नहीं फरमाते और वाज़ो नसीहत से लोगों के दिलों को हाथ में लिए रहते। उलूम ज़ाहिरी में भी आप बेमिसाल थे और उलूम बातिनी और ज़ाहिरी में कामिल होने के बाद आपको इमाम हसन बसरी कहा जाता है। अब इससे आपके तबहुर इल्मी का अंदाज़ा हम कर सकते हैं कि आपको इमाम के लक़ब के साथ याद किया जाता है, इमाम हसन बसरी। और ये आपकी बड़ी करामत थी कि कोई फासिक व फाजिर आपकी मजलिस वाज़ में आता, तौबा कर लेता, कोई काफिर आता, मुशरिक आता, कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेता और कोई मालदार पहुंचता तो दुनिया की तरफ से बेराग़िब हो जाता। ये आपकी महफिल की खुसूसियात थी। आपकी वालिदा माजिदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा के सहेलियों में से थी।
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ام المومنین کے مکان میں ام المومنین کی خدمت انجام دیا کرتی ہیں۔ تو آپ کا بچپنا وہ ام المومنین سرکار بی بی ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا کی آغوش مبارک میں گزرا۔ مشہور و معروف روایات کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت خلیفہ دوم امیر المومنین رئیس الاصحاب مزین المنبر والمسجد والمحراب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کو امیر المومنین کی خدمت میں لایا گیا۔ امیر المومنین نے آپ کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ یہ بچہ خوبصورت ہے، اس کا نام حسن ہونا چاہیے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام رکھا اور اسی نام سے آپ صبح قیامت تک کے مشہور و معروف ہوئے، اور بصرہ میں رہنے کی وجہ سے آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ بصرہ میں بسر ہوا، اس لحاظ سے آپ کو حسن بصری کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ خواجگان چشت میں طریقہ ہے، فارسی زبان کے لحاظ سے خواجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہر بزرگ کے لیے، تو اس لحاظ سے آپ کے نام کے ساتھ بھی جو ہے بعد کے تذکرہ نویسوں نے جو شجرے وغیرہ لکھے اپنے سلاسل کے، تو اس میں لفظ خواجہ استعمال کیا، ورنہ آپ امام حسن بصری کے نام سے ہی معروف، لیکن سلاسل طریقت میں خواجہ حسن بصری کے نام سے آپ کو پکارا جاتا ہے اور آپ کا وسیلہ لیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک واقعہ حضرت شیخ اللہ دیا چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ جب چھوٹے تھے، آپ کی والدہ ماجدہ کسی کام میں مصروف تھی، آپ رو رہے تھے، تو ام المومنین حضرت ام سلمہ نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے سینہ مبارک سے لگایا، اور کہتے ہیں کہ چند قطرے ام المومنین کے دودھ کے آپ نے پیے تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فضیلت، بزرگی، مقام، مرتبہ، عظمت، رفعت، بلندی اور جو کمالات اور خصائص آپ کو عطا کیے ہیں، یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے دودھ کی برکت ہے۔ کیونکہ تمام ازواج مطہرات میں ام المومنین ام سلمہ ہی تھی جو 61 ہجری تک باقاعدہ حیات تھیں، دیگر امہات المومنین کا ایک بعد دیگر انتقال ہو چکا تھا۔ تو اس لحاظ سے ام المومنین کی آپ جو ہے خدمت میں رہے، اور ام المومنین کے فیضان سے آپ اولیاء کی امام بنائے گئے۔ ام المومنین اکثر دعا فرماتی ہیں، یہاں پر شیخ اللہ دیا نے اس دعا کو بھی نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اے خدا بندہ اس لڑکے کو بندوں کا رہبر اور امام بنا، اور آخرکار ام المومنین کی دعاؤں کی برکت سے یہ ہوا کہ کل اولیاء امت کے آپ امام ہوئے۔ سبحان اللہ۔ 4 حضرت علی کے مشہور خلفاء ہیں، 4 پیر 14 خانوادے، یہ ارباب طریقت میں جو ہے اصطلاح رائج ہے۔ تو 4 پیر جو ہیں اس میں 2 پیر امام حسن اور امام حسین مولا علی کے صاحبزادے، اور تیسری مشہور و معروف ذات جو پوری امت کے پیر ہیں وہ حسن بصری، اور چوتھے کمیل بن زیاد۔ بعض لوگوں نے دیگر حضرات کے بھی جو ہے نام لکھے ہیں، لیکن رائج جو ہے اکثر سلاسل میں 4 پیر ہی ہیں، اور یہ 4 پیروں ہی سے جو ہے طریقت کے تمام 14 خانوادے ظہور میں آئے، اور 14 خانوادوں سے بے شمار سلاسل طریقت کا جو ہے وجود عمل میں آیا۔ اب یہاں پر ایک واقعہ لکھا ہے شیخ اللہ دیا چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ جو ہے چھوٹے تھے اور حضور کے کوزے سے آپ نے پانی پی لیا، رسول اللہ تشریف لائے تو حضور نے جو ہے پوچھا کہ اس میں کا پانی کس نے پیا، تو ام المومنین نے کہا کہ حسن نے پانی پیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اتنا علم میری جانب سے ان کو منتقل ہوگا، اور پھر ان کو شفقت سے اپنی گود میں اٹھایا۔ اب یہ روایت نہ معلوم کہاں سے انہوں نے لی ہے یا نقل کی ہے، یا کسی سے سن کر یا کوئی کتاب میں دیکھ کر، چونکہ عمومی طور پر آپ کا تابعی ہونا ثابت ہے، آپ نے صحابہ اکرام سے علم حاصل کیا، اور عمر فاروق کے دور میں آپ کی ولادت ہوئی، اس لحاظ سے یہ روایت جو ہے مستند نہیں سمجھی جاتی۔
یا یہ مستند کتابوں میں ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ ہوا نہیں۔ اکثر ہو جاتا ہے کہ بعض روایتیں نقل کر دیتے ہیں یا کوئی ماخذ مل جاتا ہے، کوئی کتاب میں نظر آ جاتا ہے تو تبرکن یا برکت کے طور پر بھی جو ہے روایت ڈال دیتے ہیں، چونکہ یہ اس طرح کا واقعہ ہے نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے حضرت شیخ اللہ نے لکھا کہ بڑی بڑی کتابوں میں، یہی نہیں بلکہ جو ہے بہت ساری کتابوں میں، اب اس کو غلطی نہیں کہتے، تسامح کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہوتا ہے، بڑی بڑی صحیح جو کتابیں بھی ہیں اس میں بھی بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث میں تسامح ہوا ہے یا سہو ہوا ہے یا کچھ اس طرح ہوا ہے۔ تو یہ تو جو ہے خیر دوسرے درجے میں کتاب آتی ہے، پہلے درجے میں تو جو ہے احادیث کی کتابیں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں بھی تسامح ہوتا ہے اکثر راویوں سے، تو یہاں پر بھی جو ہے ہو سکتا ہے تسامح ہوا ہوگا الغرض۔ اس کے بعد خوف الہی کی کیفیت اور اس کے احوال کو نقل کرتے ہیں شیخ اللہ فرماتے ہیں کہ امام حسن بصری بات بہت کم کرتے تھے، چونکہ صوفیاء کے پاس یہ لازمی ہے کہ جو ہے کم کھانا، کم گفتگو کرنا، کم سونا اور لوگوں سے کم ملنا۔ ہمارے شیخ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں جب تک نہ ہوں کوئی منزل حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ 4 چیزیں یہی ہیں، کم کھانا، کم سونا، لوگوں سے کم ملنا، کم گفتگو کرنا۔ تو یہ تو شروع ہی سے طریقہ بنا ہوا ہے کہ کم گفتگو کریں، آپ بھی کم گفتگو کیا کرتے اور زیادہ تر خلوت الہی میں بیٹھ کر عبادت کرتے، کیونکہ آدمی لوگوں سے جتنا ملتا رہتا ہے نا اتنا وہ عبادت سے غافل ہوتا ہے یا ذکر سے غافل ہوتا ہے، جتنا خلوت میں بیٹھتا ہے، جتنا تنہائی میں بیٹھتا ہے اتنا وہ ذکر الہی میں جو ہے مصروف رہتا ہے۔ اور اکثر آپ ایک مرتبہ جو ہے اپنے مکان کے بالا خانے پر چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے یاد الہی میں، اور اتنے آنسو بہے کہ نیچے سے ایک آدمی گزر رہا تھا، اس کے اوپر گر گئے۔ اس نے سر اٹھا کر کہا کہ بھائی یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے تاکہ میں دھو لوں اس کو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کا اور آپ کے خوف خدا اور خشیت کا یہ عالم تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کو دھو لے، یہ گناہ گار کے آنسو ہیں، یہ ناپاک ہے، صاف کر لے۔ تو یہ آپ کے کمال درجے خوف الہی کی کیفیت جو اولیاء اللہ میں پائی جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خوف سے رویا کرو۔ یہ صفتیں کاملین میں، صادقین میں، اولیاء اللہ میں، عارفین کے اندر ان کا حصہ، ان کا خاصہ ہے۔ اور اکثر آپ کو اللہ کا اتنا خوف طاری ہوتا کہ ذکر کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے، اور جب چہرے پر پانی چھڑکتے ہوش میں آتے اور رو رو کر فرماتے خدا بندہ حسن بڑا گناہ گار ہے، اس پر رحم فرما اور اس کو شرمشاری سے بچا دے۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ مالک بن دینار نے ایک مرتبہ حسن بصری سے پوچھا کہ دنیا کا عذاب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ دل کا مر جانا۔ پھر پوچھا کہ دل کا مر جانا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دنیا میں دل لگانا، دنیا کی محبت۔ اس کو تمام خطاؤں کی جڑ کہا گیا کہ دنیا میں دل لگا ہوا ہو تو دل کا مر جانا ہے، اور یہی دنیا کا عذاب ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اس فرد یا قوم کا کیا حال پوچھتے ہو جس نے دریا میں ہوتے ہوئے اپنی کشتی برباد کر ڈالی۔ ایک شخص نے امام حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ فلاں شخص پر جاکنی کا عالم ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کہو، اس لیے کہ جاکنی تو اس پر 70 برس پہلے ہی طاری تھی، اب تو جاکنی سے رستگاری کا وقت آیا ہے اور جلد اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ جاکنی تو جب بھی طاری ہو گئی تھی، جب وہ دنیا میں آیا تھا تبھی سے وہ جاکنی کے عالم میں ہے، اب تو چھٹکارا ملنے والا ہے اس کو، اب جان جانے والی ہے، اب تو چھٹکارا ملنے والا۔ جاکنی میں تو پوری زندگی رہا، سکرات میں تو پوری زندگی رہا، آزمائشوں میں تو پوری زندگی رہا، اب تو یہ چھٹکارا پانے والا ہے۔ ایک دفعہ امام حسن بصری نے فرمایا کہ میرے نزدیک بکری انسان سے زیادہ ہوشیار ہے، اس لیے کہ چرواہے کی ایک آواز پر چارے سے رک جاتی ہے، چرنے سے رک جاتی ہے، لیکن ہائے انسان کیسا بے خبر ہے کہ خدا کا حکم بھی اس کو خواہشات سے نہیں روکتا۔ کہتے ہیں کہ جانور ہے، بکری ہے، اگر کہہ دیتا ہے مالک آ جا، آواز دیتا ہے، بلاتا ہے، روک دیتا ہے تو کھانا چھوڑ دیتی ہے، چارہ چھوڑ دیتی ہے۔ اور انسان کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خواہشات سے رک جا تو وہ رکتا نہیں اور اللہ کی نافرمانی لگا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت امام حسن بصری سے پوچھا کہ مسلمانی کسے کہتے ہیں؟ یہ بڑی مشہور و معروف روایت ہے
مسلمانی در کتاب مسلمان در گور۔ فرمایا حسن بصری سے کہ مسلمانی کسے کہتے ہیں اور مسلمان کون ہیں؟ آپ نے جواب دیا مسلمانی کتاب میں رہ گئی اور مسلمان جو تھے وہ خاک کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، یعنی قبروں میں چلے گئے۔ جن کے اندر صفات تھی تمام اہل ایمان کی وہ تو دنیا سے چل دیے، اور جسے مسلمانی کہتے تھے وہ تو کتابوں میں پڑھنے کے لیے رہ گئی کہ کیسے تھے ان کے کردار، کیسے تھے ان کے اخلاق اور کیا شان ان لوگوں کی تھی۔ پھر فرمایا اگر کوئی شخص دنیا کو اپنے بعد دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا کو دوسروں کی گزر جانے کے بعد دیکھے کہ کیا رنگ ہے۔ پھر فرمایا توریت میں لکھا ہے کہ جس نے قناعت اختیار کی وہ بے نیاز ہو گیا، جس نے گوشہ نشینی اختیار کی وہ سلامت رہا، اور جس نے شہوت پر قابو پا لیا اس نے چھٹکارا پا لیا۔ جو حسد سے باز آیا وہ منزل مقصود پر پہنچا، اور جس نے صبر کیا اس نے اس کا میٹھا پھل پایا۔ اور فرمایا معرفت کے معنی یہ ہیں کہ کسی سے دشمنی کا ذرا سا شائبہ بھی دل میں نہ ہو، ہر کسی کے متعلق اچھا سوچے، خراب نہ سوچے۔ تو یہ آپ کی عظیم کردار کی چند جھلکیاں ہیں، آپ کی ایک طویل زندگی کے ورق کی چند سطور ہیں۔ یہ واقعات ہیں جو ہمیں سبق دیتی ہیں، یہ واقعات ہیں جو ہمیں درس دیتے ہیں، یہ واقعات ہیں جو ہمارے اندر تعلق باللہ کی کیفیتوں کو پیدا کرتے ہیں۔ آج ہم ان عظیم المرتبت صوفیاء اور اولیاء کی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں، آج ہم سننے سنانے کی حد تک رہ گئے ہیں، آج ہمارے کردار، ہمارے اعمال اس سے برعکس نظر آتے ہیں۔ آج ہماری ذلت و رسوائی، تباہی ان سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اور پھر گروہ وہ ہے جو ان کی مخالفت کرتا ہے، ایسے باخدا، ایسے لوگ جو اللہ کے خوف میں رونے والے، گریہ وزاری کرنے والے، امت کا درد رکھنے والے، لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے والے، زندگی کے اسرار و رموز سے آگاہ کرنے والے، شریعت و طریقت کی تعلیمات دینے والے، ان لوگوں کے متعلق بدگمانی رکھتا ہے، ان لوگوں کے متعلق نازیبہ گفتگو کرتا ہے، اور امت کا تعلق جو صوفیاء سے، اولیاء کے ساتھ ہے، اس تعلق کو اپنی زبان درازیوں کے ذریعے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے متعلق الزامات، ان کے متعلق غلط سوچ، غلط فکر اور غلط نظریات کو منسوب کر کے امت کی نوجوانوں کو، نئی نسل کو اولیاء اللہ سے بدگمانی کرنا، ان سے دور کرنا، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ صحیح طور پر سمجھیں، پڑھیں، اولیاء اللہ کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کو۔ ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل ہدایت ہیں۔ یہ خواجگان چشت اہل بہشت کی تمام سیرتیں پڑھیں۔ بتقاضۂ بشری اگر کسی سے کوئی ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن عمومی طور پر ان کی زندگی توبہ کے بعد، بیعت کرنے کے بعد ایک انقلاب آتا ہے، ایک تبدیلی آتی ہے، بیعت کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ وہ نظام ہے جو چلا آ رہا ہے 1000 سال سے، 1500 سال سے تسلسل ہے کہ صالحین کی صحبت کا اثر ہوتا ہے بندے کے اوپر، اولیاء اللہ کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، انہی کی صحبتوں میں زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، فکریں تبدیل ہو جاتی ہیں، مزاج بدل جاتے ہیں، گناہگار نیکوکار بن جاتے ہیں، دنیا پرست خدا پرست ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی صحبت کا اثر ہے۔ اس لیے آقا کریم سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے ساتھی بہتر ہیں تنہائی سے۔ تنہا بیٹھنے سے بہتر ہے کہ انسان اچھے دوست کی صحبت اختیار کرے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اور صالحین اور صوفیاء، اہل اللہ، خاصان خدا، ان کی صحبت سے بہتر کس کی صحبت ہو؟ ایک صحبت با اولیاء بہتر سالتاد بیریا، ایسے ہی نہیں کہا گیا، بلکہ یہ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں تب معلوم پڑے گا اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عظیم المرتبت خواجگان چشت اہل بہشت کے تعلیمات پر عمل کا جذبہ عطا فرمائے، اور نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، صالحین کی صحبت رکھے۔ اے اللہ ہمیں مسلمانوں میں موت صالحین میں ہمارا حشر فرما،
اور ان کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید فرما، اور ان کی زندگیوں سے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے شمع ہدایت عطا فرما۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، اگر گیتی سراسر باد گیرت، چراغ چشتیاں ہرگز نمیرت۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔